सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से चुप हूँ कि अलीम खान की गिरफ्तारी नैब की गैर जानबदारी को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के चैलेंजेस जो हैं वो लातादाद हैं। एक तरफ मौशी ज़बो-हाली है तो दूसरी तरफ गवर्नेंस का चैलेंज है, और गवर्नेंस के चैलेंज में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैं कहूँगी ऑपोजिशन से भी ज़्यादा, वो अंदरूनी चैलेंज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए नंबर्स नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स नहीं थे, इसलिए मुख्तलिफ कोलिशन पार्टीज़ के साथ अलायंस करना पड़ा। अब ये कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो गाए बगाहे ये याद दिलाते रहते हैं कि वो इस हुकूमत के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। वो ये याद दिलाते रहते हैं कि इमरान खान साहब की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो उन्हीं के वोटों पर खड़ी है। इन 5 साढ़े 5 महीनों में कितनी दफ़ा और कैसे इन कोलिशन पार्टनर्स ने याद दिलाया इमरान खान साहब को, ज़रा ये देखते हैं। ये सर्वर को कंट्रोल करें यार, सर्वर में कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चलने दें। तहफ़्फ़ुज़ात आते भी रहे, फिर दूर भी होते रहे, उनके जो जायज़ चीज़ें हैं उसको अनडू कर दिया जाए तो तभी वो चीज़ें आगे चलती हैं, नहीं तो फिर गुस्सा जो है ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर निकलता है। अगस्त में हमारे उनके साथ जो मुआहदे हुए थे, 6 नुकात थे आपके प्राइम मिनिस्टर के दौर इलेक्शन में, और इससे अलावा जो है 9 नुकात थे हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 1% भी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मीटिंगों में कमेटियां बनाई जाती हैं और उस कमेटी के बाद फिर कोई मीटिंग होती है तो उस पर कमेटियां बनाई जाती है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है और हम अभी भी बैठे हुए हैं आज़ाद बेंचों पर। हमें वजारतें भी ऑफ़र की गई, अच्छे ओहदे भी ऑफ़र किए गए। हमारे सामने जो तरजीहात थे, हमारे मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। हुकूमत गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। शदीद तरीन मुखालफत रखने वाली जमातें, सड़कों पे एक दूसरे को घसीटने वाली जमातें आज अपोजिशन में इत्तेहादी हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमें बार बार PTI के दोस्तों को बताना पड़ता है, जगाना पड़ता है, झंझोड़ना पड़ता है कि भाई हम आपके इत्यादी हैं। अच्छा, फिर ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है, 1-2 बार और एहसास दिला देंगे। अभी तो सिर्फ खामोशी से काम लिया है हमने, बाद में वाज़े अल्फाज में पैगाम भी दे देंगे। कम अल्फाज में ज़्यादा पैगाम दे दिया है। अच्छा, अब ये तो वो कोलिशन पार्टनरशिप्स हैं जो कि इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से अनकरीब जो हैं वो बनना शुरू हुई। एक ऐसे कोलिशन पार्टनर हैं, सिंगल मैन आर्मी है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ उनका इत्तेहाद जो है वो पिछले 5-6 सालों का है। धरने में भी इकट्ठे थे, साथ सियासी जद्दोजहद जो है वो की, इमरान खान साहब को फुल सपोर्ट करते रहे। शेख रशीद अहमद साहब की बात हो रही है, लेकिन आजकल लगता है कि शेख साहब भी कुछ हुकूमत से, खान साहब से खासे खुश नहीं हैं, नाला नज़र आते हैं। उनका क्या कहना था, ज़रा वो भी सुनवा देते हैं। मैं कौम को बताऊंगा ये डील या ढील या धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पैकेज का है, बंदे का पैकेज है या पूरे ख़ानदान का पैकेज है या नहीं है। बिकॉज कोई पैकेज और कोई डील जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। ये तो हमने आपको दिखा दे कि कोलिशन पार्टनर्स का क्या कहना है। इस वीक कोलिशन को जो सामना है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर जमातें जो हैं वो शामिल हैं, जो कोई मौका नहीं छोड़ती हुकूमत को टफ टाइम देने का। अब ऐसे में क्या इमरान खान साहब अपना मंशूर उसको फॉलो कर सकेंगे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे, जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? आज अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, मजबूत अपोजिशन और कमज़ोर इत्तेहादियों के साथ इमरान खान अहम फैसले कर पाएंगे। सवाल नंबर 2, क्या सिर्फ इमरान खान की पुश्त पनाही पर पंजाब में उस्मान बुज़दार जो है वो सस्टेन कर पाएंगे, वो उनके लिए काफ़ी होगी? और सवाल नंबर 3, क्या एहतसाब पर यकीन रखने वाले इमरान खान किसी मुबैना डील पर राज़ी हो जाएंगे? ये वो 3 सवाल हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे कराती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब कराची से हमारा रब्ता उनके साथ है, और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ जो हमारे लाहौर स्टूडियो से जो है वो मौजूद हैं। आप इस वक्त सानिया साहिवाल के जो हैं वो जो उनकी मुतासरा फैमिली है उनके लॉयर भी इस वक्त हैं इस केस में। तो तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुल साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मुझे बताइए कि इतनी मजबूत जो ऑपोजिशन नज़र आती है
اس میں کولیشن جو ہے وہ آئے دن لگتا ہے اس کو ہچکولے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. آئے دن کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ خان صاحب کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وہ کتنے اہم ہیں. اب حالیہ اگزامپل جو ہے ہمارے سامنے وہ ایم ایس بے نظیر بھٹو ہاسپٹل کا ہے جس کو معطل کر دیا گیا, اور کولیشن پارٹنر مطلب خیر تو ہیں تو وہ اس وقت حکومتی بینچز پہ, لیکن دل ان کا پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے. راجہ صاحب جو ہیں ان کے کہنے پہ فارغ کیا گیا, پھر وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. متعدد اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ موجود ہیں, منسٹریاں جو ہیں وہ دینی پڑ رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کولیشن کے ساتھ عمران خان صاحب وہ امپورٹنٹ فیصلے کر پائیں گے؟ دیکھیے ماریا, پہلے تو میرا خیال ہے میں پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں, کسی بھی پارٹی کا. دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات کہاں نہیں ہوتے. اگر ایک گھر میں 3-4 بہن بھائی ہیں تو میرا خیال اس میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, وقتاً فوقتاً جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہمارا حکمران طبقہ ہے, وہ تقریباً ہر پارٹی میں مختلف اپنے خاندان ہیں, بٹے ہوئے ہیں, کوئی ایک پارٹی میں ہے, کوئی دوسری پارٹی میں ہے. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ایک ذہنیت جس کو کہتے ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوا. اب کئی لوگ پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہیں جو کہ اپنے صرف ایک اپنی ذاتی منفعت کے لیے اس وقت پارٹی کے ساتھ شامل ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات, جتنے بھی آپ نے کلپس سنوائے ہیں, مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اس میں بار بار اگر ان لوگوں کو اسی نوعیت کے اگر اختلافات ہیں, ناخوش ہیں, تو ان کو کسی نے پارٹی سے یہ کوalition چھوڑنے سے روکا تو نہیں ہے. میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ گیدڑ بھپکیاں دیں یہ لوگ, وہ کہہ دیں کہ ہم اس کوalition کا حصہ نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں میں بھی اتنا دم خم ہے کہ وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں اور گرانے کی سکت رکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے انہیں بالکل یہ آزادی حاصل ہے پارلیمان کے اندر, جو ان کے ایک ذہن میں آتا ہے, جو سمجھتے ہیں مناسب طریقہ کار, وہ اختیار کریں اور حکومت کو گرا دیں. لیکن خواجہ اظہار الحسن صاحب نے اچھی بات کی, اس پہ میں یہ آخری بات کروں گا کہ اصل میں اپوزیشن میں وہ جماعتیں شامل ہیں جو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں اتنی کدورت ہو, جو کہ ہر سال 2 سال 6 مہینے کے بعد ان کو ایک جوش اٹھتا ہے اور اپنے مخالفین کو وہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کے دعوے کرتے ہیں, مطالبے کرتے ہیں, وہ پھر کسی حکومت کو گرا نہیں سکتے ہیں. وہ صرف اپنے مفادات کے لیے میرا خیال ہے یہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں. گلزب قطع کلامی کی معافی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کانفیڈنس ہے, دیٹ از آلسو بریڈنگ فرام دس ویری فیکٹ کہ ان کے اپنے دیو گاٹ اپوزیشن کے دیو گاٹ ٹو منی اسکیلیٹنز ان دیئر کلوزٹ, اس لیے ہمیں زیادہ کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے سنبھل جائیں گی چیزیں. کچھ کانفیڈنس یہاں سے بھی آ رہا ہے کیونکہ حکومت زیادہ کچھ الیویٹ کرتی نظر نہیں آتی. جب چیزیں کنٹرول سے باہر ہونے لگتی ہیں پھر صرف مجھے لگتا ہے ڈیمیج کنٹرول کرتی ہے اس وقت. اس میں دیکھیں جس کے خلاف بھی الزامات اگر ہیں تو وہ بالکل اس کی تفتیش ہونی چاہیے, اس کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے, قطع نظر اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ ہے. اس پہ تو میرا خیال ہے ہم سب کو بالکل یکسو ایک اتفاق ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, جس کسی نے بھی اپنے سرکاری خزانے کو لوٹا ہے یا اس کا غلط استعمال کیا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. البتہ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس انداز میں نیب اس وقت کارروائیاں کر رہا ہے وہ انہوں نے ایک مذاق بنا دیا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین اور شرجیل میمن, ان کے خلاف کیسز کتنے سال پہلے بنے تھے, ابھی تک چل رہے ہیں. اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ نیب نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف 30 نئے ریفرنسز تیار کر دیے ہیں. یہ بالکل ایک شتر مہار کی طرح, بے لگام گھوڑے کی طرح نیب والے ریٹائرڈ چیف جسٹس کی قیادت میں اس انداز میں انہوں نے یہ ایک احتساب کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اس کو ایک مذاق بنا دیا ہے. اس کی وقت جو ہے وہ گنوا دی ہے کہ آپ بالکل ایک فری سٹائل سوئمر کی طرح ہر طرف الٹے سیدھے ہاتھ مار رہے ہیں, حالانکہ کیپیسٹی ان کی ہے نہیں ہے, بالکل کیپیسٹی نہیں ہے. آپ اگر ایک وقت میں 40 مقدمے بھی شروع کر دیں وہ بھی اس کو حتمی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. اور جتنے بھی اس وقت ہمارے مقدمے چل رہے ہیں نیب کے تحت, بہت کم جو ایسے ہیں جو کہ حتمی انجام تک پہنچ پائیں گے. ٹھیک, بالکل بالکل. اس پہ بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ نیب کس طرح ہر دور میں کوئی بھی احتساب کا ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن ماضی صاحب کی جانب جاؤں گی. ماضی صاحب, یہ سوال آپ کی طرف,
ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح ابھی گل صاحب نے بات کی کہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ان کی آپس میں اتنی ریزرویشنز ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، پھر ان کے اپنے کیسز ہیں جو ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کے they've got their own skeletons. کیا یہ وجہ ہے عمران خان صاحب کی کانفیڈنس کی جو کہ وہ کولیشن پارٹنرز کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے جس طرح شاید لینا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے انہوں نے جس وقت حکومت بننے کا عمل ہوا تھا اس میں 4 ایسے جو ان کے اتحادی تھے ان کے ساتھ انہوں نے تقریباً تحریری معاہدے کیے تھے. 3 کا تو مجھے یاد ہے، چوتھے کا صحیح طرح میں نہیں کہہ سکتا. ایک جنوبی پنجاب محاذ، دوسرے BNP مینگل، تیسرے PML-Q اور چوتھے متحدہ قومی موومنٹ. اب میرا خیال ہے PML-Q سے کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے، یہ شہباز صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں کہ PML-Q کے ساتھ ان کا تحریری معاہدہ نہیں ہے. لیکن عمران خان کا اعتماد اپنی جگہ، ایک تو ان کو شاید یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن بہت زیادہ منتشر ہے، اپوزیشن کی کریڈیبلٹی کے بڑے سوالات ہیں، اپوزیشن کو، ان کے بقول اپوزیشن کو اس وقت ایسا موقع نہیں ہے کہ اپوزیشن کوئی تحریک چلا سکے. تو ایک تو اعتماد کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ تقریباً اس وقت لگتا یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ بھی موجودہ حکومت یا اس سیٹ اپ میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے یا اس طرح کی کوئی سیاسی بدامنی نہیں چاہتے، وہ بھی ان کے فیور میں جاتی ہے چیز. جو پرابلم ان کو لاحق ہیں، جو مسائل ان کو لاحق ہیں، وہ 2 ہی ہیں. دیکھیے، وہ ضرور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا دفاع کرتے ہیں بھرپور انداز میں، لیکن یہ بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پنجاب موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کی پہلی ترجیح نہیں تھے شروع سے، اور ان کو لانے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں خود PTI کے اندر گروپنگ اتنی تھی کہ اگر وہ کسی ایک گروپ کے آدمی کو نامزد کرتے تو دوسرا گروپ ناراض ہو جاتا. تو وہ کیونکہ 2013 میں وہ پارٹی کے الیکشن میں یہ چیز بھگت چکے تھے، لہذا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ کسی ایک ایسے شخص کو لایا جائے جو کہ کسی ایک لابی کا آدمی نہ ہو. اور اس میں ظاہر عثمان بزدار صاحب الیکشن سے کچھ عرصے پہلے ہی آئے تھے پارٹی کے اندر، تو اس لیے وہ ان کو مناسب لگے. اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے ضرور تحقیق کی ہوگی، اور ان کے نظر میں وہ ایک تو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق تھا. پھر ان کے بارے میں جو ان کی معلومات ہیں وہ یہ کہ ان پر کوئی، جب وہ لوکل باڈیز میں بھی ناظم بھی رہے تھے تو ان پہ کوئی اس طرح کے کرپشن کے الزامات نہیں تھے. دوسرے انہیں خیبر پختونخوا میں پرابلم تھی. پرویز خٹک صاحب، حالانکہ انہوں نے بڑا رزلٹ دیا ہے پرویز خٹک صاحب نے، پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا میں PTI کی یا کسی بھی جماعت کی دوسری مرتبہ مسلسل حکومت آئی، لیکن وہاں بھی اختلافات شکار تھے. تو پرویز خٹک کو مرکز میں لے آئے، اسد قیصر کو مرکز میں لے آئے. وہ چاہتے تھے عاطف خان کو وہاں وزیر اعلیٰ بنانا، لیکن پرویز خٹک نے اس پک کی مخالفت کی، تو اس لیے وہ لاٹری جو ہے وہ محمود خان کے خلاف. تو پارٹی کے اندر انہیں پرابلمز کا سامنا ضرور ہے، آج بھی ہے پارٹی گروپنگز میں، لیکن اپوزیشن کی حد تک انہیں بہت بڑے مسائل کا سامنا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اتحادیوں کو ناراض کیا، بہت عرصے تک ناراض اتحادی رہے، تو کسی وقت بھی صورتحال PTI گورنمنٹ کے لیے خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک، مزہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا. بارش صاحب کی جانب جاؤں گی. بارش صاحب، جس طرح ابھی مزہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہیں وہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور گزشتہ ہفتے جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے تو وہ خاصے ان کی جو پارٹی لیڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خاصے وہ برہم تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جتنی ریزسٹنس جو ہے وہ ہمیں بزدار کے لیے پارٹی کے اندر سے جو ہے وہ مل رہی ہے، اتنی شاید اپوزیشن بھی جو ہے وہ نہیں دے رہی. اور اب جو علیم خان صاحب کا اریسٹ ہوا ہے، گو کہ اس کے بہت سارے جو ہیں وہ سیاسی پہلو جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری ان کو اور چیزوں سے بہت جوڑا جا رہا ہے. لیکن ایک پہلو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ علیم خان صاحب کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس تھی، وہ ایسپرنٹ تھے چیف منسٹر کینڈیڈیچر کے، تو ایک طرح سے یہ بھی ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. سر، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ میرا خیال ہے جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے ان کو سائیڈ لائن کرنے کی، تو اگر اس طرح سے سائیڈ لائن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں کیا جائے گا جسٹ ٹو گین پولیٹیکل آبجیکٹیوز، تو آئی تھنک تو پھر احتساب کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی مالک ہے.
تو آئی ریئلی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. آئی ریئلی ہوپ کہ علیم خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ نیب نے ایگزیکٹلی ایبسولوٹلی میرٹس پر کی ہو، اور جو ان کے خلاف ایلیگیشنز یا الزامات ہیں ان کی بنیاد پر جو شواہد نیب نے اکٹھے کیے ہیں اس وجہ سے کی ہو، نہ کہ اس وجہ سے کہ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل بیلنسنگ کرنی ہے، یا پھر اس وجہ سے کیونکہ علیم خان صاحب جو ہے وہ بزدار صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن میں نہیں چل پا رہے تھے، اور اس وجہ سے جو بھی آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی. آئی ریئلی ہوپ ایسا. دوسری بات، اب ہم آ جاتے ہیں جو سوال آپ شروع میں کر رہی تھی یہ اتحادیوں کے حوالے سے. دیکھیے پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پہلے روز اپنی غلطی تھی 2018 کے الیکشنز میں، کہ جب خان صاحب نے الیکٹیبلٹی کے فارمولے کا نعرہ لگایا تھا. ساری زندگی اپنے پولیٹیکل سٹرگل میں 22 سالہ انہوں نے کہا کہ میں نظریے کی سیاست کروں گا اور ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. لیکن ایونچولی 2018 میں سم ہاؤ ان کا ذہن بدلا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے. نہ کہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم سے اتحاد کیا، نہ کہ صرف یہ کہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے اتحاد کیا، دو ایسی جماعتیں جو کہ ہر دور حکومت میں اس وقت کی اقتدار کی پارٹی کے ساتھ رہی ہیں، جن کی ہسٹری ہے اور جن کا دور دور تک تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب نے اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے نظریاتی کارکنان کو چھوڑ کے جن کا تعلق کسی دوسری پارٹی سے تھا، جس کی ایک مثال ندیم افضل چند صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو اس کا نقصان مجھے لگتا ہے ماریا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشنز میں اٹھایا ہے. اگر الیکٹیبل، اور آپ دیکھیے جتنے لوگوں کو الیکٹیبلٹی کے فارمولے کے نام پہ ٹکٹ ملا ان میں سے 60% لوگ تو تقریباً الیکشنز ہار گئے. اگر جینون کارکن کو ٹکٹ ملتا تو مجھے لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی ایک ویو تھی کہ جی ہم تبدیلی چاہتے ہیں، پچھلی حکومتوں کی کارکردگی ہم دیکھ چکے، فرسودہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ زیادہ سیٹیں لے سکتے. اب آپ کا جو یہ سوال کہ عمران خان صاحب پھر بھی کانفیڈنٹ ہیں اور اتنا زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے اتحادیوں کے اعتراضات کو، تو مجھے لگتا ہے ایک تو ان کی نیچر ہے. اس زمانے سے، جس زمانے سے وہ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے، کہ وہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں، کبھی کبھی شاید اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہوں، لیکن ایک تو نیچر ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اتحادی جو ہے ان کی کیا پولیٹیکل انٹیگریٹی ہے، آپ مجھے بتائیے. پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس 10 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں. وہ پچھلے دنوں جو پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ان کے لیڈرز آ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہم علیحدہ ہونے کا سوچ سکتے ہیں، اور یہ وزارتیں، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کوئی نظریے کا مسئلہ ہے، کوئی عوام کی خدمت کا مسئلہ ہے، کوئی پالیسی کا مسئلہ ہے، کوئی منسٹریز کا مسئلہ تھا، وہ سالو ہو گیا ہے. مسئلہ تو وزارت کا تھا، وزارت کا تھا. گل صاحب کی جانب جاؤں گی. گل صاحب، میرا جب یہ الیکشن ہوا، اسپیکر کا الیکشن ہوا، میں یاد ہے اس وقت چودھری پرویز الہی کو اپنی اسٹرینتھ سے زیادہ جو ہے وہ ووٹس ملے تھے، 201 غالباً ووٹس جو ہیں وہ ملے. اور پھر جیسے سے بزدار صاحب کا معاملہ ہے تو جتنی پارٹی اسٹرینتھ تھی اتنا ہی لگ بھگ اتنے ہی ووٹس ملے. تو یہ جو بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ محمود الرشید صاحب یا اعجاز چودھری صاحب یا دیگر لوگ یہ لوگوں کو توڑ سکتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کاف پہ اس طرح انحصار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت اگر انحصار نہیں ہوتا تو خان صاحب یہ کبھی جس لیول کا بلیک میل ہو رہے ہیں شاید نہ ہوتے. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں تو اس موضوع پہ اتنا وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر احتشام نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر واقعی یہ نظریات کی بنیاد پہ اختلاف کر رہے ہیں اور نظریات کی بنیاد پہ پارٹی چھوڑنے کی یا کولیشن چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو انہیں کر لینا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے اقتدار میں رہنا. یہ وہ لوگ ہیں جو مچھلی کی طرح ہیں کہ مچھلی جس طرح پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ لوگ پارلیمان اور حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے. اپنے اپنے ان کے مفادات ہیں اور صرف مفادات کی براری کے لیے بلیک میلنگ کا رستہ بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں. باقی آپ کا ایک شروع کا سوال تھا کہ کیا عمران خان اپنے فیصلے کر پائیں گے ان تمام تر معاملات کے باوجود، تو میرا خیال ہے کہ انہیں سول سروس کی اصلاحات کرنے سے کسی نے نہیں روکا. انہیں ماحولیات کا کام جو ہے، جو انہوں نے جنگل اگانے ہیں اس پہ جو فیصلہ کرنا ہے ان سے کوئی نہیں روکا. معذرت کے ساتھ I'm sorry to interject ہے گورننس کا آپ جس طرح بات کر رہے ہیں، جو ایک فارمولا پیش کیا گیا تھا گورننس کے حوالے سے، اس پہ منسٹرز نے خود کہا جی بیوروکریٹس جو ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے انڈر کوئی سیکٹری جو ہے وہ آئے اور ہماری اس میں جو ہے وہ مشاورت شامل نہ ہو. جو ان کو مسودہ دیا گیا اس میں باقاعدہ یہ جو ہے یہ بات ہوئی، وہ ایک رکاوٹ ہے سر. دیکھیے ابھی تو اس مسودے پہ میرا خیال ہے اصلاحات کا اعلان ابھی ہونا باقی ہے، اور میرا خیال ہے کہ
कोई बेवकूफ़ ज़ॉम्बीज़ नहीं बैठे हुए हैं हुकूमत में। वो डॉक्टर इशरत हुसैन ने मेरा ख़ैर मिल मिला के लोगों के साथ अपनी कोई सिफारिशात दी हैं। अब आप ये भी ना भूलिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसको स्टेटस को कहते हैं, वो मौजूद है, आपको हर वजारत में मिलेगा, हर पार्टी में मिलेगा। तो जो रस्ते में जो स्पीड ब्रेकर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो इस्लाहात करने से किसी ने इस हुकूमत को नहीं रोका हुआ है, और वो इस्लाहात काफ़ी सारी मेरे ख्याल आइंदा चंद महीनों में हो जाएंगी। उस पर अमल दरामद में मुश्किल होगा, इसलिए कि हर जगह पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन्हीं की हम ख्याल जमातों के लोग बैठे हुए हैं, उनके हमदर्द हैं, उनके हम ख्याल हैं, वो ज़रूर इसमें नुक्ताचीनी करेंगे, उसकी राह में रोड़े अटकाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, और इमरान खान वो बुनियादी इस्लाहात काफ़ी हद तक उन पे अमल दरामद तो खैर मैं नहीं कह सकता बिल्कुल करवा पाएंगे नहीं, लेकिन उनको नाफिज ज़रूर कर देंगे। चलिए सर, आने वाले दिनों में देखते हैं कि नाफिज करा पाएंगे या नहीं। पुलिस रिफॉर्म्स का हमने देखा किस तरह उसको शेल्फ कर दिया गया। नासिर दुरानी साहब नाराज़ होकर चले गए, उनको कोई मना के नहीं लाया। तो बहरहाल मुश्किलात तो हैं और इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहते हैं। बट विल सी इन द कमिंग डेज कि किस तरह जो है वो कोई तब्दीली अगर आती है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़हर साहब की जानिब जाऊंगी, और जो एहतसाब का अमल जिस पे भी गुल साहब भी बात कर रहे हैं कि एक मजाक बन के रह गया है, और जो ये हालिया गिरफ्तारी हुई है अलीम खान साहब की, उस पर भी बात होगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एहतसाब की बात हो रही है, एहतसाब किस हद तक जो है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, कंट्रोवर्शियल हो गया है, इस पर बात करेंगे। मज़हर साहब की जानिब जाऊंगी। मज़हर साहब, जो हालिया गिरफ्तारी हुई है अलीम खान साहब की, उसके बाद बहुत सारी जो हैं वो थेरीज़ जो हैं वो इस वक्त मार्केट में हैं। एक जिस तरह बात की कि बैलेंसिंग की बात हो रही है ताकि अपोजिशन को जो है वो एक चुप कराया जा सके। फिर बुज़दार साहब के लिए बहुत जो है वो मसाइल क्रिएट कर रहे थे अलीम खान साहब, एक पैरेलल पावर सेंटर बने हुए थे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है सिग्नलिंग भी की जा रही है चौधरी बरादरान के लिए। तो सर, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये जो अरेस्ट हुआ है किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहले तो ये अगर हम कहें कि अगर चीज़ें बैलेंसिंग एक्ट के लिए हो रही हैं और ये वाकई अगर चीज़ें सामने आती हैं कि वो बैलेंसिंग एक्ट के लिए हैं, तो ये पूरे एहतसाब पे एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। लेकिन ये कहना अभी क़ब्ल वक्त है। वो ज़ाहिर एक सर्कमस्टांसेस होती हैं कि जिसकी बुनियाद पे ये बातें ज़रूर सामने आती हैं। देखिए, नैब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि आप किसी भी शख्स को सिर्फ उस वक्त गिरफ्तार करते हैं जब आपके पास इतने शवाहिद आ जाते हैं कि आप उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकें। यहाँ हो ये रहा है कि आप गिरफ्तार करते हैं, फिर उसे 4 महीने 5 महीने तक रखते हैं, और उस वक्त तक आप उसके खिलाफ वो रेफरेंस फाइल ही नहीं कर पाते, जिससे ये बड़ा सवाल होता है कि फिर आपने पहले तहकीकात क्या की, फिर उसके बारे में आपके पास शवाहिद क्या आए हैं। और यही प्रॉब्लम रही है। हम सिंध में देख रहे हैं कि बेशुमार लोग हैं वो कई साल से नैब के रेफरेंसेस भुगत रहे हैं। आपने उठा के बंद कर दिया, JIT बना दी, JIT की खबरें लीक कर दी, उस पर पूरे सियासी टॉक शोज हो गए। और माजी में भी हमने देखा है, केस में नहीं, जैसे हज करप्शन केस में जब हामिद सईद काज़मी साहब वफाकी वजीर थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, भरपूर कैंपेन चलाई गई, JIT और क्या क्या हमने देखी मीडिया टॉक शोज, और आखिर में क्या हुआ? आसिम हुसैन साहब सर कि आखिर में वो बरी होके आ गए। और यही सूरत हाल अभी हमें लग रही है कि पिछले 3-4 साल तो हो गए हैं डॉक्टर आसिम के केस को, वो केस किस स्टेज पे पहुंचा है। मेरा ख्याल है नैब को ये जरूर रिव्यू करना चाहिए इस चीज को कि उन्हें उस शख्स को जिसके खिलाफ वो इंक्वायरी कर रहे हैं सिर्फ उस वक्त गिरफ्तार करना चाहिए जब उनके पास इतने शवाहिद इकट्ठा हो जाएं कम से कम कि वो उस मुल्जिम को मुजरिम साबित कर सकें। क्योंकि जब आप पूरे पब्लिसिटी करते हैं, उस केस को पॉलिटिसाइज होता है, वो केस डिस्कस होता है, जब वो मामला अदालत में पहुंचता है तो पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर थी या कमजोर कर दी गई कि वो बरी हो जाता है। और जब बरी होता है तो फिर ये बड़ा सवाल होता है कि इतने साल में जो हमने उसको मुल्जिम और मुजरिम साबित करते रहे हैं,
تو پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو چاہے وہ علیم خان کا کیس ہو یا کوئی دوسرا کیس ہو، ہاں اس کے پیچھے کیا سیاسی، میں نہیں سمجھتا بنیادی طور پہ کہ اگر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ شاید عمران خان یا بزدار صاحب یا پی ٹی آئی کی کسی لابی نے ان کو گرفتار کیا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری سے اندر سے کچھ لوگ شاید خوش ہوں کہ اگر ان پہ کیس ثابت ہو جائے تو کم سے کم وہ یقیناً ایک اسٹرانگ کنٹینڈر تھے، اور یہی عمران خان کا سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا پنجاب میں کہ سب سے پہلے جہانگیر ترین چلے گئے۔ اب دیکھیں جہانگیر ترین اور علیم خان دو عمران خان کے اسٹرانگسٹ پلر تھے پنجاب میں، ایک ڈسکوالیفائی ہو گیا اور ایک اب نیب کے کیسز بھگت رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ عمران خان کے لیے کوئی بہت اچھے سگنلز نہیں دے رہی، کم سے کم پنجاب کے لیول تک، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہرحال ابھی بھی گورنمنٹ کوئی بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے، اور آنے والے جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں اس میں انہیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اچھا بیر صاحب اگر اجازت دیں میں ذرا گل صاحب کی طرف جاتی ہوں، پھر آپ کی طرف بھی آؤں گی۔ گل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں جو یہ گرفتاری ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب کو سگنلنگ کی جا رہی ہے کہ فال ان لائن ادروائز یو ول ہیو ٹو فیس دی کانسیکوینسز، یہ کس حد تک آپ کو جو ہے یہ تھیوری جو ہے وہ صحیح لگتی ہے؟ یا یہ کہ خان صاحب کو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ، اور ابھی مظہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور ایک پریسیڈنس ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی یہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، تو کیا ایک معذرت کے ساتھ آئی ہیٹ ٹو یوز دس ورڈ ڈرائی کلیننگ سروس کے طور پہ جو ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے علیم خان صاحب کو ایک کلین چٹ دینے کے لیے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس اریسٹ؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا بڑے بھونڈے انداز میں یہ ہو رہا ہے۔ 10 سال تک شہباز شریف حکومت میں تھے، اگر علیم خان کے خلاف کچھ اس نوعیت کے مقدمات یا کیسز تھے یا الزامات تھے تو اس پہ میرا خیال ہے بڑی آسانی سے اس دوران بھی کام ہو سکتا تھا، اور اب اس موقع پہ آ کے جو واحد یہاں پہ پیغام آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی لغو قسم کی کوشش ہے اگر تو واقعی یہ ہو رہا ہے، کیونکہ تمام پھر نیب کا پروسیس جو ہے وہ اس سے متنازع بن جاتا ہے، بلکہ متنازع میں سمجھتا ہوں ہو چکا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ نیب نے جو پاکستان کے لیے اس وقت پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمیں تھوڑا لارجر پکچر ضرور دیکھنی چاہیے کہ نیب کے ڈر سے سرکاری افسران نے فیصلے کرنے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اکثر بڑے اداروں میں ہم جب جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ اپنے جائز کام بھی نہیں کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں نیب ہمارے اوپر مقدمہ نہ بنا دے۔ یہی کام گزشتہ سابقہ چیف جسٹس نے کیا کہ وہ کبھی ہسپتال میں گھس گئے ہیں، کبھی اسکولوں میں چلے گئے ہیں، کبھی میونسپل کمیٹی میں، کبھی جیل میں چلے گئے ہیں، اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے انہوں نے دوسروں کے مینڈیٹ میں جا کے مداخلت کی۔ اب اس سے ایک ایسا ہی ڈسٹارشن پیدا ہو گئی ہے ہمارے اس ملک کے اندر کہ سرکاری اداروں میں کام کاج نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ انتہائی سست ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نیب کو اور سپریم کورٹ کو، دوسرے اداروں کو اس بات پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو مداخلت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ جو بے سروپا قسم کے ریفرنسز بنائے ہوئے ہیں، کبھی 30 ریفرنسز پیپلز پارٹی کے خلاف، 50 ریفرنسز نون، پتہ نہیں 100 ریفرنسز ہیں ان کے خلاف، اور جس کا نتیجہ غالباً نہیں نکلے گا۔ ایون جو جے آئی ٹی مظہر نے بھی ابھی بات کی تھی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جے آئی ٹی بھی بالکل ایک اور کاغذات کا پلندہ ثابت ہوگی، کیونکہ جو بنیادی کام جے آئی ٹی کو یا حکام کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے، اور انہیں خود بھی اب یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ جو بھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی تھی اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلا، اور بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ پروسیکیوشن کے کیسز بڑے میں لغو تو نہیں کہوں گا، بڑے کمزور ہوتے ہیں، اور کمزور ہونے کی وجہ سے آخر میں ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو ان کو دونوں اداروں کو، سپریم کورٹ کو اور نیب کو، اس پہ سوچ بچار کرنی پڑے گی کہ کس طرح معیشت میں ان کو مددگار ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ رکاوٹ بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں احتشام ایک اور پہلو جو اس کے ساتھ اب ڈسکس ہو رہا ہے اور جو نیب کی کارکردگی ہے اس سے بھی جڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی بھی جو ہے وہ آبزرویشنز آئی ہیں نیب کے قوانین کے حوالے سے، خواہ وہ والنٹری ریٹرن کا ہو یا بیل کا ہو، اور دیگر ایشوز بھی اس میں شامل ہیں۔ اپوزیشن
तो कायल करना चाह रही है कब से हुकूमत को, और आखिरी मीटिंग में जो हुई उसमें भी उन्होंने दोबारा एक दफ़ा जो है वो हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की, उनको प्रेशराइज़ करने की भी कोशिश की कि इन कवानीन में चेंजेस जो हैं वो आने चाहिए। लेकिन हुकूमत ज़्यादा कोई राज़ी नज़र नहीं आ रही थी। ऑफ कोर्स तब तक अलीम खान साहब का ये अरेस्ट नहीं हुआ था। क्या आप समझते हैं कि अब शायद हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, या नैब के कवानीन में कोई चेंजेस की तरफ शायद हुकूमत अब जाए? एक तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन भी इसके ऊपर कोई इतना फर्म स्टैंड नहीं लेती। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मियां नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत से बाहर निकले थे तो सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नैब के कवानीन अब बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो भुगतना था हमने तो भुगत लिया। अब आने वाले सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत में है, ताकि इनकी बारी आए तो ये भी इन्हीं कवानीन का सामना करें। तो ये हमेशा से रहा है हमारे। अनफॉर्चुनेटली लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट में होती है वो ये देखकर नहीं होती है कि कौन सी लेजिस्लेशन मुल्की मुफाद में या रियासत के मुफाद में ठीक है, वो ये भी उसमें पॉलिटिकल बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे महरक़ात सियासी होते हैं। तो एक तो ये वजह है कि ऑपोजिशन भी सारी की सारी मेरा ख्याल इसके ऊपर मुत्तफिक है। अगर करना चाहती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2010 में 18वीं तरमीम लेकर आई थी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई थी जो कि 2/3 मेजॉरिटी से होती है। ये तो सिंपल मेजॉरिटी से एक एक्ट को आपने बदलना था, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि खुद उन्होंने पहले नहीं किया। दूसरी बात, एक और थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में मजहर अब्बास साहब फरमा रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस और जिसकी वजह से नैब ने कुछ केसेस ऐसे बनाए जो कि नहीं बनने थे या गिरफ्तारियां वगैरह, मैं काफी हद तक उनकी इस बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारी जगहों पर हमें ये लगा कि नैब ने बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी कार्रवाइयां की जो नहीं। आपको याद होगा वो एक खातून थी ट्रेवलर जो कि पाकिस्तान का झंडा लेकर वो जहाज में फिरी थी, चेयरमैन नैब ने तो जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी चेयरमैन नैब की कि उसके ऊपर किसी किस्म का नोटिस लिया जाए। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, आई एश्योर यू मारिया, now this is a different Supreme Court because I am observing Supreme Court on a daily basis, not just as somebody not just as an analyst but also as a lawyer. और देखिए कि आसिफ सईद खोसा साहब का जो तरीकाकार है अब इस जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को लेकर चल रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो कि मियां साकिब निसार साहब का था। बिल्कुल वो कोई नोटिस छोड़ते नहीं थे और ये कोई लेते नहीं है। आसिफ सईद खोसा साहब, यहाँ तक कि सानिया साहिवाल एक इतना बड़ा स्थान है जिसकी वजह से पूरी कौम पर लर्जा तारी हो गया, लेकिन ये बेस्ट केस था जहां पर लिया जा सकता था उसको नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उन्होंने उस पर भी नहीं लिया। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल, तो वी विल सी अ डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट, विल सी अ चेंज सुप्रीम कोर्ट। एहतशाम साहब, कथा कलामी की माफी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आगे जाके बात करेंगे। जो डील या ढील की भी बात हो रही है उस पर भी बात करेंगे कि उसमें किस हद तक सदाकत है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक जो इस मुल्क में डिबेट इस वक्त चल रही है, बड़ी एक्टिव डिबेट चल रही है, और हुकूमत के अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, बिलखसूस जो इस वक्त शेख रशीद साहब हैं, वो चीख के ढील और डील की जो है वो बात कर रहे हैं। हमने आपको सुनवाया भी, अब तो पैकेज डील की भी जो है वो बात हो रही है। तो गुल साहब, एक तरफ मौशी ज़बोहाली है जिसमें कहा जाता है कि अगर ये लोग जो हैं पैसे वापस करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, दे देने चाहिए, हो जानी चाहिए, ये डील हो जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये कहा जाता है कि अगर इस तरह की कोई डील होती है तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इतना बड़ा चैलेंज अपनी सियासत के एक्सपेंस पे लेगी? तो इस डील ढील में आप किस तरह देखते हैं, किस करवट बैठेगा ये ऊँट, किस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हमें तो नहीं मालूम कि दरपर्दा क्या बातचीत चल रही है, और हमें ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया भर में कभी भी इस तरह के समझौते कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते हैं। मुकम्मल तौर पे 100% आइडियल हालात और आइडियल शराइत के तहत इस नौइयत के मुकदमात का फ़ैसला नहीं होता है, क्योंकि बिल आखिर हमारे इस वक्त ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिसका कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। जो लोग ये ढील और इसके शोर और मचा रहे हैं,
پتہ نہیں کیا ان کو مجھے ایک بات پہ پریشانی یہ ہے کہ حکومت کے چیدہ جو ارکان ہیں وزراء ہیں ان کو ابھی تک شاید وہ اپوزیشن موڈ میں سے نہیں نکلے ہیں. اپنے کام پہ توجہ دینے کی بجائے انہوں نے شخصیات کو اپنا محور بنایا ہوا ہے تنقید کا. وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ شخصیات کو چھوڑ کر یہ کرپشن کی جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے اس کی بجائے ملک کے اندر کیپیسٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمیں امید یہ ہو رہی ہے کہ مختلف ذرائع سے ابھی بہت ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اس انویسٹمنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے یہاں کیپیسٹی نہیں ہے. ہر جگہ پہ بیوروکریٹ ڈی ایم جی افسران بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے ان حکومت کو اور وزراء کو ان امور پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جو کچھ نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ ہونا ہے وہ نیب جانے اور وہ جانے, حکومت کو اپنا کام پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا مظہر عباس صاحب کی جانب چاہوں گی. میں صاحب ابھی جو گل صاحب نے بات کی اسی کو کیری اوور کروں گی کہ بلیک اینڈ وائٹ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اب ایک کنسپیریسی تھیوری, آپ اس کو تھیوری کہہ لیں, کنسپیریسی تھیوری کہہ لیں, وہ گردش کر رہی ہے کہ اس دفعہ باقاعدہ اگر اس طرح کا کچھ ہوا تو معاہدہ بھی سائن ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ محمد بن سلمان کا جو وزٹ ہے, جو 14 تاریخ کا ان کا وزٹ ہے, اس کو اس سے منسلک کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے شاید کوئی وہاں سے کچھ ریلیف آئے گی, مانیٹری ریلیف آئے گی جو کہ اصل میں جو ہے وہ شریف خاندان کی طرف سے ہوگی. سر اس میں کس حد تک آپ صداقت جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے اس تھیوری میں؟ دیکھیے مجھے تو نہیں لگتی. سیدھی سی بات یہ ہے, ابھی شروع میں جب احتشام بات کہہ رہے تھے تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ بڑی مختلف سپریم کورٹ ہے. ہاں 10 سال میں ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ بعض سچویشنز میں وہ شاید بہت زیادہ آگے تک چلے گئے جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی جیسے کل سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی غیر معمولی فل کورٹ اجلاس ہوا ہے, تقریباً 9 گھنٹے چلا ہے, اور اس کی جو خبریں چھپی ہیں وہ بہت مثبت ہیں. اور یہی دراصل اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے, یہی اعلیٰ عدلیہ کا کو جس مقام پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے اداروں میں لوور کورٹس کے لیول پہ جلدی انصاف ملے لوگوں کو, فوری انصاف ملے لوگوں کو. یہ بنیادی چیزیں ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات اپنے گورنمنٹ کی بالکل امتیاز گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر کوئی عمران خان کو منیمم جو چیز کرنی چاہیے وہ جو ایک منیمم منسٹرز کی کوالیفیکیشن ہے کہ اسے یہ پتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اب آپ تصور کریں, اور گل اور احتشام دونوں یہاں موجود ہیں, جو علی امین گنڈاپور نے 2 دن پہلے بات کی وہ تو اگر کوئی اور ہوتا تو ان کو سیک کر چکا ہوتا اب تک. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کلبھوشن کے حوالے سے کیا بات کی ہے. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسے موقع پہ وہ بات کر رہے ہیں جب اس کا کیس ٹیک اپ ہونے والا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں. بالکل. اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو انہوں نے نکال دیا یا اس کو وہ ان کے خلاف بیان دے گا. یعنی اس منسٹر کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہی ہمارے بہت سے منسٹرز کا مسئلہ ہے کہ وہ ان نیسیسری ڈیبیٹ جنریٹ کرتے ہیں, ان نیسیسری کانٹروورسیز جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کا اب کام گورنمنٹ کرنا ہے, آپ کا اب کام گورننس کو اسٹیبلش کرنا ہے. اب آپ سوالات نہیں کر سکتے, اب آپ مطالبات نہیں کر سکتے, اب آپ نے جواب دینا ہے. یہ بنیادی فرق گورنمنٹ کو اپنے اندر لانا پڑے گا کہ اس وقت وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں. اپوزیشن جو کچھ کہتی ہے اپوزیشن کہتی رہی ہے, ماضی میں آپ اپوزیشن میں تھے, آپ کہتے رہے ہیں, لیکن اب آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اور اس کا سب سے بہتر آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ اس ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک سیاسی استحکام آپ نہیں لے کر آئیں. اور سیاسی استحکام کے لیے آپ کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن رکھنا پڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈیل اور ڈھیل والی باتیں کم سے کم اس اسٹیج پر مجھے نہیں لگتی. ہاں ہمیں ضرور, ہم ماضی میں یہ دیکھتے رہے ہیں, اچانک 2000 میں ایک دم ایک معاہدہ سامنے آیا, پوری شریف فیملی باہر چلی گئی. اسی طریقے سے ہمیں 2006 میں 2007 میں ہمیں اچانک نظر آیا کہ کوئی این آر او ہو گیا. تو یہ چیزیں پاکستان کی سیاست کا حصہ ضرور رہی ہیں, لیکن اس اسٹیج پہ کم سے کم مجھے نہیں نظر آتا. لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کے منسٹرز شیخ رشید صاحب ہوں یا فیصل واڈا صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, وہ اس چیز کو مسلسل کیوں ہیمر کر رہے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا.
تو نہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کون NRO کر رہا ہے، نہ وہ یہ بتا رہے ہیں کون ڈیل کر رہا ہے، اور نہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا دوسرا فریق کون ہے۔ ٹھیک ہے، بیر صاحب کی جانب جائیں گے۔ بیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے، جس طرح مل صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ کانسٹنٹلی ہمیں جو ہے وہ شیخ رشید صاحب NRO کی بات کر رہے ہیں، ڈیل پیکج ڈیلز کی بات کر رہے ہیں، واڈا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی $7 بلین $6.5 بلین پر فیملی اگر وہ دیں پیپلز پارٹی PMLN تو شاید کوئی ڈیل مل جائے، ڈیل ہو جائے کوئی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میڈیا کی زینت بننے کے لیے ضروری ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کے گھوڑے سے ابھی نہیں اترے، یا پھر واقعی ہی کوئی سم تھنگ از ان دی آفنگ، یہ انفارمیشن پہ مبنی ان کے بیانات ہیں اور جس کی ٹرانسلیشن میڈیا میں آ کے وہ کرتے ہیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل گل صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے، اپنے دونوں سینئر سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ میں بھی کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے یہ کیا بات ہوئی کہ عدالتوں نے فیصلہ سنا دیا میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا اور ان کو سزا دے دی 10 سال کی احتساب عدالت نے، تو آپ کہیں کہ یہ میرٹس پر ہوا، اور اگر ان کی سزا کی معطلی ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جس کو سپریم کورٹ بھی انڈورس کر دیتا ہے کہ جی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے، تو آپ کہیں یا تو یہ ڈیل ہو رہی ہے یا پھر یہ ڈھیل ہو رہی ہے۔ یہ تو وہی بیانیہ ہو گیا جو کہ آپ جس کے حوالے سے میاں نواز شریف پہ تنقید کرتے تھے کہ جی یہ احتساب نہیں ہو رہا، یہ انتقام ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی کوئی لائن لے رہے ہیں تو وہ بھی عدالتوں کی اسی طرح سے توہین کر رہے ہیں جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے الزامات لگائے جاتے تھے۔ دوسری بات، شیخ رشید صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو عادت ہے اپوزیشن میں رہنے کی اور اس طرح کی باتیں کرنے کی، یہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اب ان کا کام ایڈمنسٹریشن ہے، اب ان کا کام گورننس ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے ملا جو اکثر ریل کا سفر کرتے ہیں کراچی سے لاہور، اور انہوں نے ریلوے کی جو حالت مجھے بتائی ہے وہ کہتے ہیں، میں لٹرلی کوٹ کر رہا ہوں اور پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ ماری آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا، حالانکہ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست کا بہت بڑا ناقد ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کے زمانے میں حالات بہتر تھے، ریل گاڑی کے جو چلتی تھی کراچی سے لاہور میں، آج یہ کیسی تبدیلی آ گئی ہے کہ کراچی سے لے کے فیصل آباد تک ریل گاڑی کے ٹوائلٹس میں پانی تک نہیں تھا، اور جو بندہ اندر جاتا تھا وہ کہتا تھا یہ دیکھ لو جی یہ تبدیلی ہے۔ چلیں اس پہ شیخ صاحب سے ضرور جو ہے وہ سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بیر صاحب I'm sorry I'll have to interject here، پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، گل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مظہر عباس صاحب thank you for making time for this program. We'll see you on Monday. Good night and اللہ حافظ۔